नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल पाशा पाक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक नया व्लॉग लेकर हाज़िर हूँ। नाज़रीन, 16 दिसंबर 1971 के दिन को पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन के तौर पर याद किया जाता है। इस दिन पाकिस्तान का एक हिस्सा यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान हमसे ज़बरदस्ती अलहदा कर दिया गया था। दुख की बात सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान का एक हिस्सा उससे अलहदा हो गया था, बल्कि इससे भी बड़े दुख और शर्मिंदगी की बात यह है पाकिस्तान की बर्री फ़ौज की एक बहुत बड़ी तादाद को दुश्मन के आगे हथियार डालना पड़े। ये उससे भी बड़ी ज़िल्लत और शर्मिंदगी की बात है। आज के इस वीडियो में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे साने मशरक़ी पाकिस्तान या फॉल ऑफ ढाका क्यों पेश आया, उसके पीछे कौन से तारीख़ी हक़ाइक़ थे और कौन लोग उसके ज़िम्मेदार थे। हम रवायती जो पाकिस्तान के अंदर इस सिलसिले में पॉइंट ऑफ व्यू है या प्रोपेगेंडा है उससे हटकर कुछ बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस खित्ते में पाकिस्तान बना वो खित्ता था जहाँ पर पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों की अक्सरियत थी। ये खित्ता 2 इलाकों पर मुश्तमिल था, एक हिंदुस्तान के मशरक़ में और एक शुमाल मगरब में। एक को बंगाल कहते थे या वो बंगाल का हिस्सा था, दूसरा हिस्सा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, NWFP और कश्मीर पर मुश्तमिल था। इन दोनों हिस्सों के दरमियान हिंदू मेजॉरिटी एरिया था और इनके दरमियान हज़ारों किलोमीटर का फासला था। इसके अलावा इन दोनों हिस्सों के दरमियान इस्लाम के अलावा कोई कदर मुश्तरक नहीं थी। इनकी ज़बान और कल्चर, खाने पीने के उसका स्टाइल बिल्कुल मुख्तलिफ था। मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के वो सूबे जो कि बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बने, जो आज पाकिस्तान में शामिल हैं, उनके दरमियान बहुत सारे तज़ादात मौजूद थे। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने जब 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के जलसे में तस्वुर पाकिस्तान पेश किया तो उनका ज़्यादा ज़ोर या असरार हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी सूबों पर था जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत थी, जिनमें कि जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि पंजाब, सिंध, NWFP जो कि अब खैबर पख्तूनख्वा कहलाता है, बलूचिस्तान और कश्मीर शामिल थे। उसके बाद जब चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया, उसमें भी P फॉर पंजाब, A फॉर अफ़गान, K फॉर कश्मीर, S फॉर सिंध और तान फॉर बलूचिस्तान थे। उसमें उनके तस्वर में बंगाल या मशरक़ी बंगाल शामिल नहीं था। 23 मार्च 1940 को जब करारदाद पाकिस्तान पेश हुई, जो कि एक बंगाली मुस्लिम लीगी लीडर जनाब AK फजल हक ने पेश की थी, उसमें भी लफ्ज़ स्टेट की जगह स्टेट्स इस्तेमाल किया गया था। यानी कि उस वक्त भी 2 अलहदा रियासतों का तस्वर मौजूद था। फिर इसको बाद में स्टेट से चेंज करके स्टेट कर दिया गया ताकि मुसलमानों की डिमांड में यूनिफॉर्मिटी रहे। क्योंकि अगर क़याम पाकिस्तान से पहले ही मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के लोग अलग अलग अपनी डिमांड पेश करते तो शायद उनकी आवाज़ यकजा ना हो सकती और उसमें इतना ज़ोर पैदा ना हो सकता, और इन हालात में पाकिस्तान वजूद में आया।
پاکستان بننے سے پہلے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں جو تضادات موجود تھے وہ پاکستان کے بننے کے فوراً بعد ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئے، جس کا پہلا اظہار لسانی جھگڑوں کی صورت میں ظاہر ہوا۔ مشرقی پاکستان کے لوگوں نے اردو کو اپنی زبان تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ مغربی پاکستان کے لوگوں نے اردو کو اپنی قومی زبان ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اس پر قائد اعظم کو انٹروین کرنا پڑا اور انہوں نے جا کے مشرقی پاکستان کے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ اپنی زبان جو بھی رکھیں لیکن پاکستان کی قومی زبان اردو ہی ہوگی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا کلچر جو کہ یو پی اور دہلی کے علاقے میں ایوالو ہوا تھا، ان لوگوں کی زبان اردو ہی تھی اور وہ اردو ہی کو لے کر آگے چلنا چاہتے تھے۔ چنانچہ یہاں سے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان خلیج کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد جب پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنانے کی باری آئی تو بھی دونوں خطوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے بہت سی مشکلات درپیش ہوئی۔ مشرقی پاکستان کی آبادی مغربی پاکستان سے زیادہ تھی، جبکہ مغربی پاکستان میں زیادہ تر فیوڈل لارڈز تھے اور مشرقی پاکستان میں زیادہ تر مڈل کلاس کے لوگ تھے۔ تو مغربی پاکستان کے سیاستدانوں نے اور یہاں کی ایلیٹ کلاس نے مشرقی پاکستان کی میجورٹی کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ون یونٹ کا تصور پیش کیا، جس کے تحت مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کو مرج کر کے ایک یونٹ بنا دیا گیا اور اس طرح قانونی طور پر پاکستان کے دو حصے بنائے گئے، ایک کو مشرقی پاکستان اور ایک کو مغربی پاکستان کہتے ہیں۔ لیکن مغربی پاکستان کے چھوٹے صوبوں نے اس کو ریزسٹ کیا، وہ اس سے خوش نہیں تھے کیونکہ ان کے بقول اس سے ان کی شناخت اور حقوق متاثر ہو رہے تھے۔ اس ارینجمنٹ کے تحت پاکستان میں 1956 کا آئین بنایا گیا اور اس آئین کے تحت 1958 میں الیکشن ہونے تھی، لیکن اس سے پہلے ہی اکتوبر 1958 میں سکندر مرزا اور ایوب خان نے مل کر پاکستان میں مارشل لا نافذ کر دیا، جس سے پاکستان کے جمہوری سفر پر قدغن لگ گئی اور اس کا راستہ بلاک ہو گیا۔ اس مارشل لا کے نتیجے میں مشرقی پاکستان کے اندر احساس محرومی میں اضافہ ہوا۔ 1962 میں ایوب خان نے پاکستان کے لیے ایک نیا آئین بنایا اور 1956 کے آئین کو ختم کر دیا۔ اس آئین کے تحت 1964 میں صدارتی الیکشن ہوئے جس میں ایوب خان کا مقابلہ محترمہ فاطمہ جناح سے ہوا۔ مشرقی پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح کی بہت زیادہ مقبولیت تھی اور ان کو کافی حمایت حاصل تھی، لیکن ایوب خان نے دھاندلی کے ذریعے محترمہ فاطمہ جناح کو ہرا دیا، جس پر مشرقی پاکستان کے اندر بہت زیادہ غم و غصہ کا اظہار کیا گیا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے اندر مشرقی پاکستان نے اپنے آپ کو الگ تھلگ محسوس کیا، باقی پاکستان سے کٹا ہوا محسوس کیا۔ اس جنگ کا زیادہ تر زور مغربی پاکستان کے اندر رہا اور ہمیں مشرقی پاکستان کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا۔
ایوب خان کے دور میں مغربی پاکستان کے اندر بہت زیادہ صنعتی ترقی ہوئی، لیکن اس کے ثمرات مشرقی پاکستان تک نہیں پہنچ سکی، اور مشرقی پاکستان کے عوام میں یہ تاثر عام تھا کہ مغربی پاکستان میں ترقی مشرقی پاکستان کی قیمت پر ہو رہی ہے۔ 1966 کے تاشکند معاہدے کے بعد ایوب خان کو بتدریج زوال آنا شروع ہو گیا، اور اس کی غیر مقبولیت میں پاکستان کے دونوں حصوں میں بے حد اضافہ ہوا۔ چنانچہ مغربی پاکستان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا اور ایوب خان کے خلاف تحریک شروع کر دی، جبکہ مشرقی پاکستان کے اندر مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان کی عوام کی محرومیوں سے فائدہ اٹھا کر 6 نکات پیش کیے۔ ان 6 نکات میں شیخ مجیب الرحمان نے مطالبہ کیا کہ پاکستان کو ایک فیڈرل گورنمنٹ یا فیڈرل یونین ڈکلیئر کیا جائے، جس میں صوبوں کو خود مختاری حاصل ہو۔ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس صرف ڈیفینس، فارن افیئرز اور فائنانس کے امور ہو، جبکہ فائنانس کے اندر بھی اکنامکس افیئرز کا جو محکمہ ہے وہ صوبوں کے پاس ہونا چاہیے۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی کرنسی علیحدہ علیحدہ ہونی چاہیے۔ اگر کرنسی ایک بھی ہو تب بھی ان کا فیڈرل ریزرو سسٹم یعنی کہ اسٹیٹ بینک سیپریٹ ہونا چاہیے۔ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کا فارن کرنسی اکاؤنٹ علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے، فارن ریزرو جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے، اور مشرقی پاکستان کی پیراملٹری فورسز، ایئر فورس علیحدہ ہونی چاہیے۔ اس طرح انہوں نے یعنی کہ شیخ مجیب الرحمان نے پاکستان کے ساتھ مشروط الحاق کے لیے اپنے مطالبات پیش کیے۔ اگر آج ہم ٹھنڈے دل سے غور کریں، ان مطالبات کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیں، ان مطالبات میں کوئی اتنی بری بات نہیں تھی، کیونکہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور یہاں کوارڈینیشن بہت ڈیفیکلٹ تھی۔ اس لیے یہ بہتر تھا کہ مشرقی پاکستان کو میکسیمم خود مختاری دے دی جاتی اور پاکستان کی فیڈریشن کو بھی بچا لیا جاتا ہے، لیکن مغربی پاکستان کی فوجی قیادت نے شیخ مجیب الرحمان کے مطالبات پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی بجائے ان کے خلاف مختلف قسم کے مقدمات بنا دیے، ان کے مطالبات کو یکسر مسترد کر دیا، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان کے اندر مغربی پاکستان کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوا۔ عوامی دباؤ سے تنگ آ کر ایوب خان نے حکومت اس وقت کے کمانڈر ان چیف یحییٰ خان کے سپرد کر دی۔ یحییٰ خان نے دسمبر 1970 میں اپنے لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت پاکستان کے پہلے عام انتخابات کروائے۔ یہ انتخابات 1 مین 1 ووٹ کے تحت ہوئے تھے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ 1947 کے بعد 1970 تک پاکستان میں انتخابات نہیں ہوئے۔
ان انتخابات میں مشرقی پاکستان کے اندر شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے بھاری اکثریت حاصل کی اور انہوں نے 162 میں سے تقریباً 160 سیٹیں جیت لی، جبکہ مغربی پاکستان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نے واضح اکثریت حاصل کی اور انہوں نے 138 یعنی 138 میں سے 82 یا 82 سیٹیں جیت لی۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کو مغربی پاکستان میں کوئی سیٹ نہیں ملی، اور اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی پیپلز پارٹی کو مشرقی پاکستان میں کوئی بھی سیٹ نہیں ملی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے دونوں بازوؤں کے درمیان رابطے اور تعلق کا کتنا زیادہ فقدان تھا۔ پریکٹیکلی دونوں اس سے علیحدہ ہو چکے تھے، کیونکہ عوام کا، خاص طور پر مشرقی پاکستان کے عوام کا مغربی پاکستان کے عوام سے کوئی جذباتی تعلق باقی نہیں رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ مغربی پاکستان کے اندر بھی ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی پیپلز پارٹی نے صرف پنجاب میں بھاری اکثریت حاصل کی، جبکہ سندھ میں ان کو سادہ اکثریت حاصل ہوئی۔ NWFP جو کہ موجودہ خیبر پختونخوا ہے، اس میں ان کو صرف ایک سیٹ حاصل ہوئی اور بلوچستان میں ان کو کوئی سیٹ نہیں ملی۔ یعنی کہ شیخ مجیب الرحمان کے پاس ایون مشرقی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا بھی مینڈیٹ ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ تھا، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کو مغربی پاکستان میں حاصل تھا۔ لیکن اس کے باوجود مغربی پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت نے شیخ مجیب الرحمان سے سیاسی مذاکرات کرنے اور اس کا حکومت پر حق تسلیم کرنے کی بجائے انتقال اقتدار میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے۔ مارچ 1970 میں ڈھاکہ میں اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، جو کہ فوری طور پر ملتوی کر دیا گیا۔ اس پر ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بیان دیا، جو بھی ڈھاکہ کے اسمبلی کے اجلاس میں جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں۔ دوسری طرف بھارت اس موقع سے پوری طرح فائدہ اٹھا رہا تھا۔ بھارت نے مکتی بانی کے نام سے لوگوں کو ٹرین کر کے باقی پاکستان میں داخل کرنا شروع کر دیا، تاکہ مشرقی پاکستان کے اندر علیحدگی کی تحریک کو فروغ دیا جائے۔ اس وقت کی فوجی قیادت نے اس تحریک کو کچلنے کے لیے مشرقی پاکستان کے اندر فوجی ایکشن کا اعلان کر دیا۔ اس فوجی ایکشن کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں مبینہ طور پر بہت سارا ظلم کیا گیا، جس کا بھارت نے پوری دنیا کے اندر بے پناہ پروپیگنڈا کیا اور جنگ کے لیے فضا ہموار کی اور اپنی فوجیں مشرقی پاکستان میں داخل کر دیں۔ دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان کے اندر پاکستان اور بھارتی فوج میں جنگ ہوئی۔ سوویت یونین نے اس وقت بھارت کا بھرپور ساتھ دیا، جبکہ پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ پاکستان کے روایتی اتحادی
امریکہ اور چین نے بھی صرف زبانی کلامی امداد کا وعدہ کیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ تمام ملکی اور غیر ملکی طاقتیں پاکستان کو دو لخت کرنے کا فیصلہ کر چکی ہیں۔ چنانچہ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کی فوجوں نے بھارتی فوج کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے بہت دور تھا اور وہاں پر تک امداد پہنچنا بہت مشکل تھی، اور پاکستانی فوج تقریباً وہاں پر محصور ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود پاکستانی فوج نے بڑی بہادری سے بھارتی فوج کا مقابلہ کیا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل فوجی کی بجائے سیاسی تھا، اور اس سلسلے میں مغربی پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت نے حقیقت پسندانہ اور عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا، اور یہ صرف اپنے اقتدار کے کھیل میں لگے ہوئے تھے۔ اس میں خاص طور پر ذوالفقار علی بھٹو اور یحییٰ خان نے بڑا ہی منفی کردار ادا کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو چاہیے تھا کہ وہ مجیب الرحمان سے مذاکرات کرتے اور انتقال اقتدار کو سبوتاژ نہ کرتے۔ مجیب الرحمان سے اس کے 6 نکات پر مذاکرات کیے جاتے، اور اگر علیحدہ ہونا بھی تھا تو سیاسی اور جمہوری طریقے سے علیحدہ ہوتے، بجائے اس کے کہ ہماری فوج بھارت کی فوج کے آگے ہتھیار ڈالتی۔ یہ صحیح ہے کہ جغرافیائی اور ثقافتی طور پر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں مذہب کے علاوہ کوئی رابطہ اور کوآرڈینیشن نہیں تھے، اور ان کا اکٹھے چلنا 6 نکات کے تحت بھی کافی مشکل تھا۔ لیکن اس کے باوجود مذاکرات اور سیاسی بات چیت کو موقع دیا جانا چاہیے تھا، اور اگر علیحدہ ہونا بھی تھا تو آپس کی بات چیت کے ذریعے علیحدہ ہونا چاہیے تھا۔ اور اس سلسلے میں پھر کہوں گا کہ یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے جو قریبی ساتھی تھے، ان کا بہت ہی منفی رول ہے۔ جنگ کے دوران جب ذوالفقار علی بھٹو کو اقوام متحدہ بھیجا گیا اور وہاں پر پولینڈ نے جنگ بندی کے لیے اپنی قرارداد پیش کی، تو ذوالفقار علی بھٹو نے وہ قرارداد پھاڑ دی اور جذباتی انداز میں کہا کہ ہم واپس جائیں گے اور جنگ کریں گے۔ لیکن اس جنگ کا نتیجہ منفی نکلا۔ ہمارے ہاں عام طور پر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سارا الزام بھارت یا شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ پر لگایا جاتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے اس وقت کی مغربی پاکستان کی قیادت نے حب الوطنی اور دانش مندی کا ثبوت نہیں دیا۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک اقلیت ایک اکثریت پر کس طرح حکومت کر سکتی ہے، اور ہم بھارت سے کس طرح توقع کر سکتے ہیں اگر اس کو موقع ملتا تو وہ اس سے فائدہ نہ اٹھاتا۔ بھارت تو اس موقع کی بہت عرصے سے تلاش میں تھا، اور یہ موقع پاکستانی قیادت نے پلیٹ میں رکھ کر اس کو پیش کر دیا۔ اس سانحے کے اندر جو ذوالفقار علی بھٹو کا کردار تھا، اس کا ثبوت اس سے بھی ملتا ہے کہ جنگ کے دوران شیخ مجیب الرحمان مغربی پاکستان میں حکام کی قید میں تھا اور وہ جیل میں بند تھا۔ اس کی
جیل میں قید کے دوران جو سپاہی یا اردلی اس پر ڈیوٹی دے رہا تھا، چند سال پہلے دنیا نیوز کے پروگرام نقطہ نظر میں جناب مجیب الرحمان شامی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جب سکوت ڈاکہ ہو گیا تو ذوالفقار علی بھٹو شیخ مجیب سے ملنے کے لیے آئے، اور شیخ مجیب کو پتہ نہیں تھا کہ ڈاکہ فال ہو چکا ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو نے شیخ مجیب کو بتایا کہ سکوت ڈاکہ ہو چکا ہے، مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ تو شیخ مجیب الرحمان نے داڑے مار کر رونا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ آؤ میں چلتا ہوں اور عوام کے اندر اعلان کرتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور ہم اکٹھے ہی ہیں۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے جواب دیا کہ نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب دونوں اس سے علیحدہ ہو چکے ہیں، مشرقی پاکستان علیحدہ ہو چکا اور وہ بنگلہ دیش بن چکا ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے، اس سوال کا جواب اس میں نہیں ہے کہ بھٹو خود وہاں گئے تھے یا ان کو بھیجا گیا تھا، یا وہ کسی کا پیغام وہاں لے کر گئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کم از کم ذوالفقار علی بھٹو نے ان قوتوں کے اعلی کار کے طور پر کام کیا جو پاکستان کو دو لخت کرنا چاہتے تھے۔ آج کل ہم لاڈلے کی ٹرم بہت سنتے ہیں، اور اس دور میں یعنی کہ 60s اور 70s میں ذوالفقار علی بھٹو طاقتور حلقوں کے لاڈلے تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کو دو لخت کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار کی ہوس میں اور لالچ میں اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کیا۔ اس طرح ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پاکستان کے دو لخت ہونے کی وجوہات میں سب سے پہلے تو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان جو جغرافیائی اور ثقافتی فرق تھا وہ تھا۔ دوسرا، بھارت نے اس کو بڑی کامیابی سے اپنے حق میں استعمال کیا، اور تیسرا یہ کہ مغربی پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت نے جو اس وقت جنرل یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو کے پاس تھی، کوتاہ اندیشی کا ثبوت دیا، موقع پرستی کا ثبوت دیا، اور پاکستان کے حق میں صحیح فیصلے نہیں کیے۔ یہ لوگ کم از کم پاکستانی فوجوں کے بھارتی فوجوں کے آگے سرنڈر سے پاکستان کو بچا سکتے تھے، ہمیں اس ذلت سے بچا سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کے ساتھ ہی نظریہ پاکستان یا دو قومی نظریہ ختم ہو گیا۔ یہ سراسر جھوٹ اور لغو پروپیگنڈا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش آج وہیں پر موجود ہے جہاں پر 1905 میں بنگال کی تقسیم کے نتیجے میں مشرقی بنگال کو علیحدہ صوبہ بنایا گیا تھا، اور بھارت نے جنگ جیتنے کے باوجود مشرقی پاکستان کو بھارت کا حصہ نہیں بنایا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے اور نہ ہی یہ لوگ اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ آج بھی اگر بنگلہ دیش کے لوگوں سے پوچھا گیا ہے کہ کیا وہ بھارت کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تو وہ کبھی بھی اس کے حق میں رائے نہیں دیں گے۔ اسی طرح موجودہ پاکستان میں بھی چند لبرل لوگوں کے علاوہ پاکستان کی اکثریت تمام مسائل کے باوجود پاکستان کے ساتھ محبت کرتی ہے، اور اپنے آپ کو پاکستانی شناخت کے ساتھ ہی وابستہ کرنا چاہتی ہے۔ وہ کبھی بھی بھارت کے ساتھ دوبارہ الحاق یا بھارت میں شامل ہونا نہیں چاہتے۔ ہمیں یہ بھی بات یاد رکھنا چاہیے، اسی لیے 23 مارچ 1940 کی قرارداد میں
اسٹیٹ کی جگہ لفظ اسٹیٹس یوز کیا گیا تھا، جس کا مطلب مشرق اور مغرب میں دو علیحدہ علیحدہ اسٹیٹس جن کو بعد میں تبدیل کر کے اسٹیٹس کی جگہ ایک اسٹیٹ کا نام دے دیا گیا۔ اس طرح دو قومی نظریہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا دو آزاد ملکوں کی حیثیت سے وجود اس بات کا مظہر ہے کہ دو قومی نظریہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ 1971 میں فوجی ایکشن یا جنگ کی بجائے اس کو سیاسی طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا ہے، جس کا مظاہرہ اس وقت کی پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت نے نہیں کیا، اور اسی لیے پاکستانی فوجوں کو دشمن کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تاریخ سے سبق حاصل کرنے کا موقع دے اور موجودہ پاکستان کو ہمیشہ متحد اور قائم دائم رکھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔